अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पे आबिर लतीफ़ साहब हैं। पीडीएम के साथ साथ अब हमें जमात इस्लामी भी मैदान में नज़र आ रही है और सिराज साहब की रिसेंट जो धुआंधार तकरीर है, उसने जो है वो पॉलिटिकल गर्मी में चंद पॉइंट्स एंड अप ज़रूर किए हैं। आबिर लतीफ़ से समझेंगे कि ऑलरेडी जो पाकिस्तान के अंदर एक चार्ज किस्म का माहौल है, उसमें जमात इस्लामी की एडिशन जो है वो क्या रिजल्ट आएगी और साथ साथ क्या दोनों मनाजिर को कहीं हम कनेक्ट होता भी देख रहे हैं कि नहीं। आमिर, थैंक यू सो मच, आपकी बड़ी मेहरबानी। पीडीएम से पहले मैं जरूर चाहूंगा कि सिराज साहब और जमात इस्लामी मैदान में है, क्या टारगेट है? जाहिर है कि हुकूमत को तो इस वक्त क्या टारगेट करना ही है जिस टाइप के इश्यूज हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो ऑलरेडी एक अपोजिशन की मूवमेंट है, उसको सामने रख के जमात इस्लामी क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रही है? देखिए मंजूर साहब, आपको याद होगा कि जब पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी और मुल्क में नून लीग की हुकूमत थी, तो उस वक्त एक बयानिया इमरान खान लेकर उठे और उनका कहना ये था कि असल में अपोजिशन और जो हुकूमत है वो आपस में मिली हुई है और ये असल में दोनों एक है और असल अपोजिशन मैं हूँ, यानी इमरान खान जो है वो असल अपोजिशन है। मेरा जो तज्जिया है वो ये है कि सिराजुल हक साहब भी वही ये बात कर रहे हैं कि जो इमरान खान ने उस जमाने में की, कि उन्होंने अपने आप को असल अपोजिशन जाहिर किया है। वो ये कहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी और पीटीआई ये तीनों असल में एक ही लोग हैं। अगर आप इनके लोगों को देखें तो किसी हद तक सिराज साहब का बयानिया दुरुस्त भी लगता है कि वही लोग हैं 100-150 के करीब जो पिछली तीनों हुकूमतों में बारी बारी, यानी अगर आप तीनों हुकूमतों से पहले परवेज मुशर्रफ की हुकूमत भी देख लें तो ये सब उनका मुरब्बा और मिक्स अचार है। अभी जहां इमरान खान बैठते हैं, अगर आप उनके इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो सवाए इमरान खान के पूरी 70% कैबिनेट आपको परवेज मुशर्रफ की नजर आएगी। बाकी 30% वो लोग हैं जो नून लीग और पीपल्स पार्टी से किसी जबर के जरिए या किसी लालच के जरिए जो है वो इस पार्टी में शामिल कराए गए हैं, सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स जिनको हम कहते हैं। तो जो सिराजुल हक साहब से मेरी एक आधी दफा गुफ्तगू भी हुई है और उनको सुनने का मौका मिला, तो उनका वही बयानिया मुझे लगता है जो सन 2010 से लेके और फिर 2018 के इलेक्शन तक इमरान खान का था, जो ये कहते थे कि ये असल में पार्टियां दोनों मिली हुई हैं और थर्ड फोर्स को आजमाया जाए। तो जमात इस्लामी कहती है कि ये तीनों पार्टियां आपस में मिली हुई हैं, आप फोर्थ फोर्स को जो है वो अपनाएं। तो ये मेरा एक तज्जिया है इस हवाले से। अच्छा अमिर, ये वही लोग हैं, वही पुरानी पार्टियां हैं, जाहिर है कि ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन सवाल है कि किसी भी मुल्क में जो है वो पॉलिटिक्स जाहिर है कि फौरी तौर पे ओवरनाइट तो चेंज नहीं होती। चेंज जो होता है वो उसमें बड़ा बड़ा टाइम लगता है। अब इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जाहिर है कि पीडीएम जो है, पीडीएम की खास तौर पे 3 जमातें बड़ी जो हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, मौलाना फजल रहमान है, उन्होंने एक डिफरेंट किस्म की एक सिचुएशन पैदा की है पाकिस्तान में। जिस तरीके से उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को और खास तौर पे नवाज शरीफ ने नाम लेके जो है वो टारगेट किया है, इस सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसा चौथा फोर्स जो जमात इस्लामी के की शक्ल में आप कह रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होना है? मंजूर साहब, आपकी बात दुरुस्त है किसी हद तक कि जाहिर है कि इस वक्त अगर आप देखें तो सियासत पीडीएम और हुकूमत के दरमियान ही घूम रही है। अब उसके कुछ जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं उनको शायद अचीव करने के लिए जो है वो सिराजुल हक साहब ये समझते हैं कि वो एक चौथी फोर्स के सामने आ सकते हैं और एक जो वैक्यूम है जो कि हमेशा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रहा है वो उस वैक्यूम को कवर कर सकते हैं। अब इसकी कामयाबी के इम्कानात कितने हैं, तो मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि आज के दिन तक इसकी कामयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में जो सियासत है वो फिलहाल मुल्क की 3 बड़ी सियासी जमातों और फिर उसके बाद जो है वो जो कॉमपर्स जमातें हैं, इलाकाई जमातें हैं, उनके गिर्द जो है वो इस वक्त लोग कन्वर्ज हुए हुए। तो फिलहाल अगर आप इस इलेक्शन में देखें, जो अगला अगर इलेक्शन हुआ, तो फिलहाल तो मुकाबला पीडीएम और जो पीटीआई और उसके इत्तेहादी हैं उनके दरमियान होगा। बाकी पॉकेट्स ज़रूर ऐसी हैं जहां जमात इस्लामी अपनी कुछ पुरानी सीटें गेन कर सकती है और शायद कुछ नया इनरोड मकामी तौर पर एडजस्टमेंट करके कर सकती है।
لیکن جو بڑے پیمانے پہ مقابلہ ہے وہ پی ڈی ایم اور حکومتی اتحادی جماعتوں کے درمیان. اچھا مطلب پریکٹیکلی اب الیکشنز تو ظاہر ہے کہ وہ بات کی بات ہے، لیکن اس وقت بھی جو پوری موومنٹ ہوتی ہے اپوزیشن کی، ظاہر ہے کہ ملک کے اندر ہمارے پاس جس ٹائپ کی صورتحال ہے اور مجموعی طور پہ ہوتا بھی اس طرح ہے کہ حکومت ہے اور اپوزیشن ہے. ظاہر ہے کہ اپوزیشن کی کوئی پارٹی، مثال لیٹ سپوز جماعت اسلامی، وہ سمجھتی ہے کہ وہ اپوزیشن ہے اور عمران خان کی حکومت کے خلاف اس کو بات کرنی چاہیے کیونکہ مسائل جو حل نہیں ہوئے، تو وہ تو لارجر جو اپوزیشن ہے اس کا حصہ ہو کے ہی کچھ گین کر سکتی ہے نا. سیپریٹلی اکیلے طور پہ میدان میں نکلنے سے کیا اچیو ہوگا؟ حضور صاحب اس میں دو آرا ہیں خود جماعت اسلامی میں بھی. ایک آرا تو یہ ہے کہ چونکہ بہت عرصے تک جماعت اسلامی اتحادی سیاست کا ہی حصہ رہی ہے، یعنی اس نے سولو فلائٹ کوئی ایک آدھی مرتبہ ہی کی ہے. اگر آپ اندازہ کریں تو شاید 1970 کے بعد پہلی مرتبہ انہوں نے 2013 کا الیکشن ہے وہ سولو فلائٹ کے تحت انہوں نے لڑا تھا، لیکن اس کے کوئی ریزلٹس بہت اچھے نہیں آئے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے 218 میں اتحادی جماعت کا تجربہ کیا تو اس کے ریزلٹ اس سے بھی خراب آئے ان کے حق میں. تو ایک رائے یہ ہے کہ شاید جماعت اسلامی جو ہے وہ بہت زیادہ اتحادوں کا حصہ بن کے اپنی جو اس کی تنظیمی پاور اور اس کی جو اس کی اسٹریٹ پاور جو بھی رہی ہے اس کو وہ کمزور کرتی جا رہی ہے. تو اس میں اس رائے کے حامی اب لوگ زیادہ آئے ہیں کہ شاید ان کے نزدیک الیکشن میں جیتنا شاید ایک سیکنڈری بات ہو، لیکن اپنی تنظیمی پاور اور اپنی اسٹریٹ پاور کو بچانا اور اس کو ریوائیو کرنا اس سے کہیں زیادہ اہم ہے. تو آپ نے دیکھا پچھلے الیکشن میں جو ہے وہ جماعت اسلامی کو اپنے کچھ مضبوط گڑھ جو تھے ان سے بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا، گو کہ ان کے ووٹس اچھے تھے. اور وہ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ عمران خان کی سیٹیں پوری کرنے کے لیے جو کہ نہیں ہو رہی تھیں تو ان کی سیٹوں سے جو ہے وہ ان کو جتوا کے اور ان کی سیٹیں پوری کی گئی. بہرحال اس وقت جو ہے وہ جو آپ کے سامنے حالات ہیں مہنگائی کے، حکومت کی پور گورننس اور پور پرفارمنس کے، تو اس میں جماعت اسلامی یہ تو کم از کم کر سکتی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ جو اس نے اپنے مضبوط گڑھ دیر کو، یعنی مالاکنڈ ڈویژن اگر آپ لگا لیں تو وہ ایک مضبوط گڑھ ہے ان کا، اس میں انہوں نے سیٹیں جو ہیں وہ اپنی کھوئی ہیں، ان سیٹوں کو وہ دوبارہ جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہے. تو مجھے فوری طور پر صرف یہی فائدہ نظر آتا ہے، لیکن میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ان کے نزدیک اس وقت جو مین ان کی پریورٹی ہے وہ الیکشن جیتنے سے یا الیکشن میں زیادہ سیٹوں سے زیادہ اپنے جو انٹرنل ان کی جسے کہیں آپ جو حالات ہیں انٹرنل اس کو زیادہ کرنا. ریوائول بیسیکلی جماعت اسلامی چاہ رہی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ سنگولرلی کرنا چاہتی ہے. ظاہر ہے کہ پارٹی کے لیڈرز کیا جو ڈیسیشن ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اس پہ چلیں گے. لیکن یہ جو ہمارے پاس اس وقت ملک کے اندر سینیریو ہے، اس میں اگر اپوزیشن کی موومنٹ جس طرح آگے چلی ہے، اب وہ ملتان، پشاور، ملتان اور اس کے بعد لاہور کی طرف جائیں گے، تو جنرل جو ملک کا ایک پورا ایک ایٹماسفیئر ہے وہ ظاہر ہے گورنمنٹ ورسز اپوزیشن ہے. اس ساری صورتحال میں کیا جماعت اسلامی کا دونوں طرف سے کسی کے ساتھ لنک کا اندیشہ ہے؟ کیونکہ آپ ایکٹیو پولیٹیکل صورتحال میں جس وقت کوئی موومنٹ چل رہی ہو، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اپنے آپ کو دور رکھتی ہے، بھلے وہ اپنے فرنٹ پہ ایکٹیو کیوں نہ ہو، لیکن اکثر ایسی پارٹیز کو ایلینیشن میں نقصان ہوتا ہے. جماعت اسلامی کے اندر اس چیز کی بھی کوئی سوچ ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ جو بھی سچویشن ہے اس کے پروز اینڈ کونس کو دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے. دو آپ کے سوال کے حصے میں پہلے سوال کے حصے کا جواب یوں دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا موقع آیا تو میرے اندازے کے مطابق جماعت اسلامی اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہو، کیونکہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کا اس وقت کوئی بھی چانس اس لیے نظر نہیں آتا کہ اس حکومت کی پرفارمنس ہی اس کی سب سے بڑی دشمن ہے. اور اس وقت صرف یہ ہے کہ اگر حکومت اپنی پرفارمنس کو بہتر کرتی ہے، ملک میں معیشت کی حالت اچھی ہوتی ہے، تو پھر تو آپ ذہن میں سوچ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کھڑے ہونا منافع کا سودا ہوگا. لیکن جو سراج الحق صاحب کا بیان بھی آیا ہے وہ ان کا بیان بھی یہ ہے کہ جس دن اپوزیشن اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کی بات کرے گی اس دن ہم ان کے ساتھ اسی دن استعفیٰ جس دن وہ دیں گے ہم بھی اسی دن ان کے ساتھ استعفیٰ دے دیں گے. تو اس سے یہ ایک انکلینیشن ان کے سامنے آتی ہے کہ وہ بہرحال کسی حد تک اگر کہیں ضرورت ایسی پڑی کہ جیسے آپ نے کہا کہ مارجن اتنا نیرو ہو جائے کہ 1-to-1 چوائس آ جائے اور جماعت اسلامی کے پاس
کوئی ایسا روم خالی نہ رہے کہ جہاں وہ اپنے لیے کوئی گیپ تلاش کر سکے، تو الٹیمیٹلی پھر وہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اچھا، لاسٹلی یہ ضرور عامر مجھے بتائیں کہ مالاکنڈ ڈویژن میں ظاہر ہے وہ ریوائول چاہتی ہے، اور جہاں جہاں بھی کلسٹرز رہے ہیں جماعت اسلامی کی وہاں بھی کوشش ہوگی۔ کراچی کے سلسلے میں کیا خیال ہے اور کیا آبجیکٹو ہے؟ کیا یہ ریوائول کراچی میں بھی ہونے جا رہا ہے، اس کی کوشش بھی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اور کراچی میں ظاہر ہے کہ اب ایم کیو ایم کے پرانے لیڈرز نے بھی آنے کا ایک اعلان کیا ہوا ہے، تو کراچی میں کیا پراسپیکٹس ہیں؟ منظور صاحب، کراچی کے پراسپیکٹس اگر آپ یہ کہیں کہ آج کے دن تو سچویشن بڑی مرکی ہے۔ آپ کو پتا ہے کراچی کے ساتھ جو المیہ رہا ہے، بلکہ اگر میں کہوں کہ سندھ کے ساتھ جو المیہ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ پچھلے 70-72 سالوں میں جتنے تجربات ہیں وہ سب کے سب اسٹیبلشمنٹ نے اس صوبے میں کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو سندھ کا دارالحکومت کراچی ہے وہ ظاہر ہے کہ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ 80 کی دہائی سے لے کے آج تک جو اس شہر میں ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور جس کے نتیجے میں ہماری 3 نسلیں جو ہیں وہ میں ان کو اردو بولنے والے سندھی ہی کہتا ہوں، ان کی جو نسلیں ہیں انہوں نے اس کا جو ہے وہ خمیازہ بھگتا ہے اپنے لیڈروں کی غلط پالیسیز اور ان کی غلط ڈائریکشن میں جانے کی وجہ سے۔ اب اس وقت آج کے دن میں کراچی جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے فری فار آل میں سمجھتا ہوں اس کو۔ نہ ایم کیو ایم اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو ٹوٹلی ون کر سکے، نہ پی ٹی آئی تو 200 اور 300 یا 500 کی ریلی سے زیادہ ریلی نہیں نکال سکتی، اس کے باوجود کہ انہوں نے 14 سیٹیں یہاں سے جو ہیں وہ جیتی ہیں یا جتوائی گئی ہیں، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ پیپلز پارٹی کا المیہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس چیز کو اون نہیں کر پا رہی ہے کہ کراچی ان کے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا ان کے لیے بدین ٹھٹھا ہے، irrespective of the fact کہ ان کو یہاں سے کتنے ووٹ ملتے ہیں۔ جبکہ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوتا تو میں کراچی کے لیے اس لیے زیادہ سے زیادہ کام کرتا کہ کراچی سندھ کا کیپٹل ہے، اور کسی بھی ملک کا یا کسی بھی صوبے کا جو کیپٹل ہوتا ہے وہ اس جگہ کی ایک طرح سے پہچان ہوتی ہے۔ تو میں ہمیشہ دوستوں کو لاہور کی مثال دیتا ہوں۔ جماعت اسلامی کے کلسٹرز رہے ہیں، جماعت اسلامی کا اچھا خاصا اثر رہا ہے۔ جماعت اسلامی جب مالاکنڈ میں ریوائیو کرنے کے لیے ایفرٹ لگا رہی ہے، اور وہ اگر ایفرٹ کراچی میں نظر نہیں آئے گی تو کافی حیرانگی کی بات ہوگی۔ نہیں ایفرٹ میں نے اصل میں وہ تو ایک میں نے تمہید باندھی تھی کہ کراچی کی اس وقت سچویشن کیا ہے اور کیسے جیتا جا سکتا ہے۔ بالکل جماعت اسلامی کی 100% کوشش ہے وہ کراچی میں اپنے جو ان روڈ ہے وہ بنائے، اور اپنا جو ایک کھویا ہوا ان کا مقام ہے اس کو کسی نہ کسی حد تک ریوائیو کرے۔ اور آپ دیکھیں ان کے پاس نعمت اللہ خان کی صورت میں ایک بڑا اثاثہ موجود ہے۔ آپ کچھ بھی لوگ کیسے بھی مخالفین ہوں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ نعمت اللہ خان ون آف دا بیسٹ میئرز آف کراچی، ایمانداری کے حساب سے بھی مضبوط ہیں، کام بھی انہوں نے اس شہر کے لیے جو ہے کروائے، اور ان کی بات جو ہے وہ مصطفیٰ کمال کو اتنے زیادہ ان کو بھی کام یہ اس لیے کروانے پڑے کہ جو کہ کراچی کا پہلے تو امتیاز نہیں رہا۔ اور ابھی بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح کراچی کے معاملات پر حافظ نعیم الرحمان ایکٹیو ہیں، اور پھر ان کو سراج الحق صاحب نے دیگر جگہوں پہ اسلام آباد سے لے کے حیدرآباد تک لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا اور یہ ان کی مہم کو جو ہے وہ ساتھ دیا، تو ظاہری بات ہے کہ ان کی یہ پوری کی پوری کوشش ہے کہ اگر بلدیاتی انتخابات، پہلا چیلنج جماعت اسلامی کے لیے بلدیاتی انتخابات ہوگا، تو جیسے اگر بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو جماعت اسلامی ظاہر ہے کہ اس کو اب ٹیسٹ کیس بنا کر اترے گی، اور وہ دیکھے گی کہ کے الیکٹرک کے خلاف مہم ایک خاص طور پہ اس کے بینیفٹ میں جاتا ہے، کیونکہ کے الیکٹرک ایسا ہے کہ جس سے کراچی کا رہنے والا سندھی، مہاجر، پنجابی، پشتون ہر آدمی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوا ہے۔ تو اس وقت اگر آپ دیکھیں، اور میں یہ کہوں کہ اگر کراچی کے معاملات پہ صرف کراچی کی بات میں کر رہا ہوں، اگر کوئی پارٹی اس وقت سب سے زیادہ ایکٹیو ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے۔ پی ایس پی نے بھی گزشتہ دنوں ایک جلسہ کیا ہے، اب ایک دیکھنے کا ہے چانس کہ یہ جو پارٹیاں ہیں کہ جس کے اوپر ایک اندر ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہونے کا الزام ہے پی ایس پی کے اوپر، اور وہ کوئی 2018 کے الیکشن میں اچھا ڈیلیور نہیں کر سکی یہیں سے، تو اب یہ بلدیاتی انتخابات میں وہ بھی کیسا ڈیلیور کرتی ہے۔ کراچی اس وقت فری فار آل ہے، اس وقت جو ہے وہ جو پارٹی اچھی اسٹریٹجی اور اچھے اس کے ساتھ میدان میں اترے گی بشمول پیپلز پارٹی، تو وہ یہاں سے اپنے پاکٹس میں اضافہ کر سکتی ہے، کمی نہیں۔